अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखते तो आपकी क्या कैफ़ियत होती थी। एक रिवायत में है कि जब वक्त नबूवत वही नाजिल होने का वक्त करीब आन पहुँचा तो नबूवत के वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक तीसरी मर्तबा चाक किया गया। और शरह में बयान किया जाता है कि एक पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना कामिल एतकाफ़ की नीयत की थी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा भी आपके हमरा थीं और वो महीना रमज़ानुल मुबारक का था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार से निकलकर बाहर तशरीफ़ लाए और आप सितारों की तरफ देखने को खड़े हो गए कि अंदाज़ा कर सकें कि अभी और कितनी रात बाकी है। बस यक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज़ सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और आपने उस वक्त गुमान किया कि शायद जिन्नात का इस मुकाम से गुज़र हो रहा है और उन्होंने आपको सलाम किया है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुछ खौफज़दा हो गए और फिर आप उसी गारे हिरा में दोबारा तशरीफ़ ले गए और हज़रत खदीजतुल कुबरा से कहने लगे कि जब मैं गार से बाहर गया तो मुझे गैब से आवाज़ आई और वो आवाज़ इस तरह थी कि अस्सलामु अलैकुम मुझे कहा गया और मैंने भी फ़ौरन जवाब दे दिया कि वालेकुम अस्सलाम। और फिर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होकर अपनी गार में वापस चला आया। आखिर ये क्या बात मालूम होती है। ये सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी कि ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम तो निशानी अमन व अमान और दोस्ती की है। आप किसी तरह का खौफ ना कीजिए। वे कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा इस गार से बाहर निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तख्त पर मानिंदे आफताब के बैठे हैं। एक पर उनका मशरिक में है और दूसरा पर उनका मगरिब में पहुंचा हुआ है। फिर ये हाल देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और डरते हुए अपनी गार की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने चाहा कि आप जल्दी से गारे हिरा में वापस लौट जाएं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को फुर्सत ना दी और हज़रत जिब्राइल जल्दी से आकर गार के और रसूलुल्लाह के दरमियान में हाइल हो गए, यानी गार और रसूलुल्लाह के दरमियानी फासले में आकर खड़े हो गए। यहाँ तक कि इनको देखने और इनका कलाम सुनने से रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझको मोहब्बत और दोस्ती पैदा हो गई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे साथ वादा मुकर्रर कर गए कि फ़लाँ वक्त में तुमको चाहिए कि तन्हा हाजिर हो। फिर मैं उस वक्त तन्हा हाजिर होकर खड़ा रहा। जब कुछ देर गुजरी तब मैंने चाहा कि अपने घर को वापस चला जाऊं। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम दोनों फरिश्ते आसमान के दरमियान से ज़मीन पर तमाम अज़मत और बुजुर्गी के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए और फिर उन दोनों ने मुझे ज़मीन पर लिटा दिया और मेरा सीना मुबारक चाक किया और उन्होंने मेरा दिल आबे ज़मज़म से तश्ते ज़री में धोकर कोई चीज़ उसमें से निकाली। मुझको मुतलिक कुछ इल्म ना हुआ। फिर मेरे दिल को उन्होंने अपने मुकाम पर सीने में दोबारा दुरुस्त करके रख दिया और फिर मेरे हाथ पांव पकड़ कर उल्टा दिया। जिस तरह बर्तन से कोई चीज़ गिराने को उलटते हैं, इसके बाद मेरी पुश्त पर एक मोहर भी लगा दी। यहाँ तक कि असर उस ज़र पे मोहर का मुझको पहुँचा, यानी जब वो मोहर लगाई गई तो उसकी तकलीफ़ को मैंने महसूस किया। और जब उमर शरीफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 बरस और 1 दिन की हुई तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया
اور نزول وحی کا سلسلہ قائم ہو گیا، اور سب سے پہلی وحی کا نزول بھی اسی غار حرا میں ہوا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر سال ایک مرتبہ اس غار حرا میں تشریف لے جاتے اور عبادت الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ پھر 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد مکہ معظمہ میں تشریف لے آتے اور 7 مرتبہ طواف بیت اللہ کا کر کے اپنے گھر کی طرف تشریف لاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں غار حرا میں عبادت الہی میں مشغول تھا کہ ایک شخص نورانی چہرہ نہایت خوبصورت مجھ پر ظاہر ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو خوشخبری ہو، اور میں جبرائیل ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو اس امت کا آخری نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں میدان میں جاتا تو وہاں ایک آواز سنتا تھا کہ اے محمد، اور وہاں پر ایک نورانی چہرے والا شخص کو میں دیکھتا تھا کہ وہ سونے کے تخت پر زمین اور آسمان کے درمیان کھڑا ہے، اور میں اس کی آواز اور صورت کو دیکھ کر بھاگتا تھا اور بہت خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ جب کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا تب ورقہ بن نوفل جو چچیرا بھائی خدیجۃ الکبریٰ کے تھے اور وہ شخص تورات اور انجیل کے علم سے خوب واقف تھے، ان سے یہ بات کہی۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جب تم وہ آواز سنو تو بھاگنا مت اور کان دھر کر سننا کہ اس آواز میں تمہیں کیا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے اس آواز پر کہا لبیک۔ اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور تم اس امت کے نبی ہو۔ اور اس کے بعد پھر اس جبرائیل نے اول سے آخر تک یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ تآخر سورہ پڑھی۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھ پر نازل ہوا قرآن مجید سے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ مناجات کی تعلیم کے واسطے ہے اور ہر نماز کی رکعت میں پڑھنے کے واسطے نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اسی طرح جو حاجت جس وقت ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی وقت وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور سب سے پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے وہ علامت وحی کی ہے جو نازل ہوئی۔ اس سے یہ ہوا کہ تمام خواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتے وہ سب سچے ہوتے۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو خواب میں دیکھتے تھے اسی طرح دن کو صبح صادق وہی چیز اسی طرح لفظ بلفظ ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جو کہ مکہ معظمہ کے متصل ہے تشریف فرما تھے، اور پھر چند روز کے کھانے پینے کا اسباب اپنے ساتھ لے کر تنہا اس غار میں تسبیح و تہلیل اللہ کی کرتے تھے، اور جب کھانے پینے کا اسباب ختم ہو جاتا تو پھر اپنے گھر تشریف لاتے اور 2-3 روز اپنے گھر پر ہی تشریف رکھتے، اور پھر اسی غار میں واپس جا کر 1 مہینے سے یا 1 مہینے سے زیادہ وہاں پر رہتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک دن خلوت کے ایام میں اس غار سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بغرض طہارت کے پانی کے کنارے آپ بیٹھے تھے۔ یک جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، اے محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو کچھ نہ دیکھا۔ پھر اسی طرح سے آپ کو 2-3 بار آواز آئی یا محمد۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ حیران ہوئے، اور آپ نے جب بائیں جانب نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نورانی چہرے کا، مانند آفتاب کے روشن اور نور کا تاج سر پر رکھے ہوئے اور سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے آدمی کی شکل میں آپ کے نزدیک کھڑا ہے۔ جب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچے تو کہنے لگے پڑھ، اور بعض روایت میں ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا حریر سبز کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے وہ دکھلایا اور پھر کہا کہ پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو اس نے آپ کو پکڑا اور زور سے آپ کے سینہ مبارک کو دبایا، یہاں تک کہ دبانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی اور آپ کے بدن مبارک سے پسینہ نکلنے لگا، اور اسی طرح 3 مرتبہ کیا گیا، اور پھر کہا گیا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 5 آیتوں تک، اور ان آیتوں کو خوب یاد کرایا۔ بعض روایاتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ ان آیتوں کے جبرائیل نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور اس سے ایک چشمہ پانی کا جاری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ طہارت اور وضو اور استنجا کا سکھایا، اور 2 رکعت نماز کی تعلیم اور تلقین کی، اور سورہ فاتحہ سکھا دی کہ ہر نماز کی رکعت میں اس کو پڑھا کرو۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت کپاتے ہوئے پریشان حال گھر میں تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیفیت دریافت کی تو رسول اللہ نے تمام ماجرا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ ہرگز کچھ خوف نہ کیجیے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ صفات رحمت کے آپ پر ظاہر کیے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ مسافروں کے ساتھ حسن سلوک اور مہمانوں کی ضیافت اور محتاجوں کے کام میں آتے ہیں، اور ضعیفوں پر رحم فرماتے ہیں اور اقربا پر احسان کرتے ہیں۔ آپ راست گو ہیں، امانت دار ہیں، اور جب کوئی اس مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی مستحق ہوتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ دیکھو، جو شخص دن کو ہمارے پاس تشریف لائے تھے وہ یہ ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور کہا کہ آپ کو ان کی صورت دکھائی دے رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سر ننگا کر دیا، یعنی اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اور کہنے لگیں کہ کیا اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں خدیجہ، اب مجھے وہ فرشتہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تب حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ فرشتہ ہے، آپ کو خوشخبری دینے آیا ہے۔ اگر وہ جن ہوتا تو میرا ننگا سر دیکھ کر وہ شرم نہ کرتا اور غائب نہ ہوتا۔ یہ واقعی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہے جو میرے سر سے دوپٹہ اترتے ہی شرما کر غائب ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے، جو دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور تورات اور انجیل سے خوب واقف تھے اور عبرانی زبان سے ان کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے، تمام احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے جا کر بیان کیا۔ اس نے کہا، جبرائیل نام ایک بڑے فرشتے کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھی تشریف لاتے تھے۔
اے خدیجہ اگر تم سچ کہتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی نبی ہیں، ان میں نے وہ صفات دیکھی ہیں جو آسمانی کتابوں میں عرب سے نکلیں گی، بھلا کہو تو جبرائیل نے انہیں دعوت اسلام کے لیے فرمایا ہے یا نہیں؟ خدیجہ نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي سکھایا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ان پر حکم دعوت اسلام کا ہوگا تو سب سے پہلے میں اسلام میں داخل ہوں گا۔ بس ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خوفزدہ مت ہوں اور اپنے دل میں کسی قسم کا بھی اندیشہ نہ کریں، لیکن آپ کی قوم کے لوگ اس مرتبہ اعلیٰ کو جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے رکھا ہے آپ کی قوم نہیں پہچانے گی، یہاں تک کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ اچھا ہوتا کہ میں بھی اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد ضرور کرتا اور میں بھی وہ سعادت حاصل کر کے آپ کے دل میں داخل ہو جاتا۔ اس کے چند دن بعد ہی ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر لوگوں سے بیان کی کہ یہ علامت بہشتی ہونے کی ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے لحاف یا کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور تمام مخلوقات کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ ان الفاظ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اپنے بدن مبارک سے اتار ڈالا اور فوراً اپنے بستر سے اٹھ بیٹھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ اب نیند میرے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی ہے، اور پھر اللہ نے مجھ کو فرمایا ہے کہ مخلوق خدا کو اسلام کی دعوت دو اور خدا کی طرف بلاؤ تاکہ لوگ بت پرستی چھوڑ دیں اور خداوند قدوس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اب میں سوچتا ہوں کس کو کہوں، کون میرا کہنا مانے گا اور یقین کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ سب سے پہلے کچھ کو ایمان کی راہ بتائیے تاکہ میں ایمان لے آؤں۔ پھر یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو ایمان کی تلقین فرمائی اور سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور مسلمان ہو گئیں۔ اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب کی عمر 7 برس تھی اور تمام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ جب دیکھا کہ رسول خدا اور حضرت خدیجہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں اور اس طرح کس کی عبادت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خدائے عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب نے کہا تمہارا خدا کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جس کے ہاتھ میں تمام زمین و آسمان اور سارا جہان ہے اور جس نے تمام مخلوق کو بنایا ہے اور مجھے اس نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو ایمان اللہ کی طرف بلاؤں اور ان کاموں کی ہدایت کروں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائے ہیں، اور میں تم کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس راہ خدا پر آ جاؤ اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ میں بے اجازت اپنے باپ کی کوئی کام نہیں کرتا ہوں اور میں اپنے باپ سے پوچھوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ خبردار یہ بات چچا کو سوا کوئی اور نہ سننے پائے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ کے گھر سے نکل آئے اور اس کے بعد انہوں نے دل میں سوچا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان بخشے اور راہ نجات عطا کرے وہ کیوں دین اسلام سے پھرے گا اور کیوں اپنے باپ سے اس بارے میں میں صلح پوچھوں۔ بس وہ سمجھ کر وہیں سے واپس پلٹے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
پر ایمان لے آئے اور پھر نماز بھی ادا کی۔ اس طرح حضرت خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ تمام رات آرام نہیں فرماتے تھے اور دل میں یہ سوچا کرتے تھے کہ کہیں یہ راز کسی اور پر ظاہر نہ ہو جائے۔ ایک دن آپ کے خیال مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذہن میں آیا کہ وہ بہت عقل مند بزرگ ہیں، اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے بارے میں کس کس کو بتایا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔